सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नमल का अगला पार्ट पेश है। हम घूम फिर के कोचाई कातिल से आए हैं, बस अब घर जा रहे हैं। दोनों को साथ लेकर लॉन की तरफ जाते सादी ने बताया। तभी पीछे से आती मुलाजिमा उससे टकरा गई। ट्रे गिरी, बर्तन बिखर गए। आई एम सॉरी प्लीज़, फियोना बौखलाते हुए माजरत करती बर्तन समेटने लगी। सादी ने इट्स ओके कहकर कोट ज़रा सा झाड़ा और आगे बढ़ गया। अभी चले जाए, मगर अभी तो खाना भी नहीं लगा। हन्ने ने लॉन में अपनी मेज़ लगाकर दवा दवा सा एहतजाज किया। सैम खामोश रहा। वो दोनों वजह से लाइल्म थे, मगर लॉन्च का झगड़ा देख चुके थे। खाना किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाएंगे, बस चलो यहाँ से। सादी ने जुमर को देखा। वो अकेली खड़ी थी और वो जल्द भुला देने वालों में से कभी नहीं थी, सो फौरन राज़ी हो गई। वो इस माहौल से फरार चाहती थी। हाँ चलो, बड़े अब्बा ने भी जल्द आने को कहा था। जहारात से उसी ने इजाज़त ली। इसके इसरार और हैरत के बावजूद वो वापस आई और चलने का इशारा किया। बरामदे की सीढ़ियों पे खड़ा हाशिम इन्हीं को देख रहा था। कान का आला उंगली से दबाया। उसको बगैर तलाशी के मत जाने देना, वो धीरे से बोला था। राइट सर। एग्जिट पे सूटेड बूटेड खड़े रिटायर्ड कर्नल खावर ने सुनकर सर हिलाया, फिर उनकी तरफ मुड़ा जो जुमर के पीछे चले आ रहे थे। जुमर संजीदगी से आगे बढ़ जाती, मगर खावर ने खंकार कर मुतवज्जह किया। मैम, सर, ज़रा ज़हमत होगी आपको, प्लीज़। जुमर ने चौंक कर उसे देखा। सादी का हलक खुश्क हुआ। गड़बड़ क्या हुआ? दरअसल मिसेस जहारात का नेकलेस चोरी हो गया है और खावर की समझ में नहीं आया वो डीए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से क्या कहे, मगर डीए को अधूरे फिक्रे समझने में देर नहीं लगती थी। अच्छा, मिसेस जहारात का नेकलेस चोरी हुआ है और अब आप हमारी तलाशी लेना चाहते हैं? नहीं मैम, दरअसल जो लोग घर के अंदर गए थे उनको, मगर हम तो हाथ धोने गए थे। हन्ने ने एकदम रूहांसी होकर कहा। खावर ने बात संभालनी चाहिए, मगर जुमर के तो सर पे लग चुकी थी। अच्छा, आपका मतलब है कि मेरे बच्चे चोर हैं? मैम, सादी साहब अंदर गए थे तो मेरे पास फुटेज। एक मिनट, पहले हन्नेन और सैम चोर थे, अब शादी हो गया और अगले मिनट में मैं होंगी, और अब आप हमें चोरों की तरह लाइन में खड़ा करके हमारी तलाशी लेना चाहते हैं। नहीं, आपकी नहीं, मेरी फैमिली के बच्चे हैं ये। इनकी तलाशी लेने से पहले आपको मेरी तलाशी लेना होगी, मगर इस अंधेरे कोने में नहीं, वहाँ उन मेहमानों के सामने दूंगी मैं तलाशी, ताकि उनको भी पता चले कि आप लोग इज्जत से बुलाकर इज्जत से कैसे रुखसत करते हैं। सूरत हाल बिगड़ गई थी। हाशिफ अचंभे से उनको देखता इस तरफ आ रहा था। जुमर, सादी, खाना लगने वाला है, आप लोग इतनी जल्दी कैसे जा रहे हैं? जुमर ने चेहरा घुमा कर तीखी नज़रों से हाशिम को देखा। मैं बहुत ज़्यादा सराहूँगी इस बात को हाशिम, अगर आप अपनी अदाकारी पस पुश्त डाल दे, क्योंकि मैं नहीं मान सकती कि आपका गार्ड आपके कहे बगैर हमें यूँ रोक सकता है। मगर क्या हुआ है खावर? हाशिम ने हैरत और उलझन से खावर को देखा, जो नफ़ी में सर हिलाता कुछ कहना चाह रहा था। आपकी मम्मी का नेकलेस चोरी हुआ है, हमारी तलाशी लेनी है, हन्नैन ने बेबसी से कहा। तलाशी व्हाट? हाशिम ने बेयकीनी से खावर को देखा। सादी पैंट की जेबों में हाथ डाले अफकदर इत्मीनान से सर झुकाए खड़ा था। खावर उसके मुकरने के लिए तैयार ना था। वो गड़बड़ा गया। सर, मेरा ये मतलब नहीं था। जल्दी से संभल कर बोला। ये मेरे मेहमान हैं खावर। वो दबा दबा सा उस पे बरसा। जुमर ने सर झटका। अपनी वजाहतें महफूज रखे हाशिम, आप मेरे भतीजे को
فارس کا بھانجا ہونے کی سزا نہیں دے سکتے۔ سعدی نے چونک کر اسے دیکھا اور ہاشم نے بھی۔ زمر نے اچٹتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ نہ میں آج پیدا ہوئی ہوں نہ آپ۔ سعدی فارس کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ سو جب وہ رہا ہوا تو اتنے عرصے بعد آپ کو سعدی کو انوائٹ کرنے کا خیال آ گیا۔ آپ کو جاننا تھا کہ فارس کیسے رہا ہوا، یا پھر سعدی کو اس بات کی سزا دینی تھی۔ مقصد جو بھی تھا، آپ میرے بھتیجے کو یوں بے عزت نہیں کر سکتے۔ آپ کے اور فارس کے خاندانی جھگڑوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ میری بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آپ غلط سمجھ رہی ہے۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہی ہوں، چلو، زمر کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ حنین اور سیم جھٹ پیچھے ہو لیے۔ سعدی آخر میں نکلا اور پھر مڑ کر ہاشم کو دیکھا۔ ہاشم بالکل بدلی ہوئی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ سعدی جلدی سے پلٹ گیا۔ سر خاور نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا، جو یقیناً کچھ لے کر گیا تھا۔ جانے دو اسے، آج جانے دو، وہ کڑواہٹ سے کہتا پلٹ گیا۔ پیچھے کھڑے نوشہروں نے تلملاہٹ سے یہ سب دیکھا تھا۔ آپ اس کی پھوپھو سے ڈر گئے، اس کو کیوں جانے دیا؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا، آگے موقع آئے گا۔ اور اس کو بتایا کیوں نہیں کہ اس کی بہن نے صبح کیسے آپ سے مدد مانگی تھی؟ نوشہروا اس کے ساتھ چلتا کھولن سے کہہ رہا تھا۔ اس کے دل میں سعدی کی رقابت کے انگارے دہکنا کم نہیں ہوئے تھے۔ بتاؤں گا، جب اس کے منہ پہ تھپڑ مارنا ہوگا تب بتاؤں گا۔ وہ تلخی سے بڑبڑاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ مگر بھائی، مہمانوں سے بھرا پڑا ہے گھر، میں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا ابھی۔ اس نے ساری بات ہی ختم کر دی۔ دوسرا منظر۔ اپنے ہی ہوتے ہیں جو دل پہ وار کرتے ہیں محسن، غیروں کو کیا خبر دل کس بات پہ دکھتا ہے۔ سڑک تاریک تھی مگر سنسان نہیں، ٹریفک چل رہی تھی۔ سعدی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا اور سیم پچھلی سیٹ پہ آنکھیں موندے پڑا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ہاشم اس حد تک جا سکتا ہے، زمر ونڈ اسکرین کے پار دیکھتی تلخی سے بولی تھی۔ بھویں ابھی تک ناراضی سے بھیجی تھی۔ پھوپھو، ان کے گارڈ کی غلطی پہ ان کو بلیم مت کرے، اس سب میں ہاشم بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پیچھے بیٹھی حنین تیزی سے آگے ہوئی۔ حنین، ملازم مالک کے اشارے کے بغیر اتنا بڑا کام نہیں کیا کرتے، اور ہاشم کے ملازم تو کبھی بھی نہیں۔ پھوپھو ٹھیک کہہ رہی ہے، ہاشم بھائی ہمیں بے عزت کرنا چاہتے تھے۔ سعدی نے کہتے ہوئے کار روکی۔ میرا ریسٹورنٹ جانے کا دل نہیں ہے سعدی، کچھ ٹیک اوے کر لیتے ہیں، زمر اکتائی ہوئی بول رہی تھی۔ سعدی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے حنین کو اشارہ کیا کہ وہ پچھلی سیٹ پہ بڑھے، اس کے کوٹ سے والیٹ نکال دے۔ ادھر حنین نے کوٹ اٹھایا، ادھر زمر نے پرس کھولا۔ پھوپھو، میں دے رہا ہوں، ہنا والیٹ دو میرا۔ اب کے سعدی کو دھشتی سے کہنا پڑا، کیونکہ حنین والیٹ نہیں دے رہی تھی۔ حنین نے والیٹ نکالا بھی نہیں تھا، اس نے کچھ اور نکالا تھا۔ کسی احساس کے تحت زمر اور سعدی نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ دو انگلیوں میں جگمگاتا نیکلیس اٹھائے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ زمر کی نگاہیں وہیں ٹھہر گئی، سانس رک گیا، اور سعدی کو تو اپنے ارد گرد ہر آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ یہ کوٹ میں تھا۔ حنین نے الجھن اور پریشانی سے ان دونوں کو دیکھا۔ یہ مسز کاردار کا ہے، میں اسے پہچانتی ہوں، سرد آواز میں وہ بولی، اور انہی برفیلی نظروں سے سعدی کو دیکھا۔ یہ ادھر کیسے؟ اور تب ہی حیران و پریشان سعدی یوسف نے چونک کر زمر کے تاثرات دیکھے۔ نہیں پھوپھو، آپ غلط سمجھ رہی ہے۔ سعدی، گاڑی چلاؤ۔ وہ سیدھی ہو گئی، چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ پھوپھو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں نے چرایا ہے، میں چور ہوں؟ ہکا بکا سا سعدی کا تو جیسے دل ہی ٹوٹ گیا۔ سعدی، گاڑی چلاؤ۔ یہ ہاشم نے مجھ پہ پلان کیا ہے، اس نے مجھ پہ سیٹ اپ کیا ہے۔ میں آپ کو سب بتاؤں گا، مگر مجھ پہ اعتبار تو کرے۔ اعتبار؟ زمر نے دکھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اور اگر وہاں تمہاری تلاشی لی جاتی
اور یہ تمہارے پاس سے نکلتا تو کیا میں اس شہر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہتی سعدی؟ میں نے تمہیں یہ سب نہیں سکھایا تھا۔ تم وہ سعدی نہیں ہو جس کو میں جانتی تھی۔ سعدی نے بے بسی سے اسٹرنگ پہ ماتھا مارا۔ میں نے اگر یہ چرایا ہوتا تو کیا کوٹ اتار کر یوں پھینک دیتا؟ میں ایسا کر سکتا ہوں کیا؟ بھائی چوری نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ یہ کسی نے بھائی کی جیب میں ڈالا ہوگا۔ حنین سے مزید برداشت نہیں ہوا تھا۔ کسی نے نہیں، ہاشم نے، یہ سب اس کا کیا دھرا ہے۔ سعدی مجھے گھر ڈراپ کر دو، ابھی اور اسی وقت۔ وہ رخ موڑ کر شیشے کے پار دیکھنے لگی۔ کیا مطلب کہ آپ کو ڈراپ کر دوں؟ آپ مجھے اتنے کرائسس میں یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی زمر۔ جذبات کی انتہا تھی کہ اس کے لبوں سے زمر نکلا۔ وہ جو 21 برس زمر رہی تھی اور پچھلے 4 سال کی سرد مہری کی دیوار کے بعد پھوپھو بنی تھی، اس کو یہ لفظ چابک کی طرح لگا۔ بہت تڑپ کر اس نے سلگتی نظروں سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔ اور میرے کرائسس میں تم میرے ساتھ تھی؟ یہ تو ایک چوری ہے۔ تم اچھا وکیل کر لو تو دنیا کی کسی بھی عدالت میں خود کو بے گناہ ثابت کروا لوں گے۔ یہ کرائسس نہیں ہے۔ کرائسس وہ تھا جس میں تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ تمہیں پتہ ہے سعدی، جب کسی کی کمر چیر کر گردہ نکالا جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ تم کبھی بھی وہ تکلیف نہیں سمجھ سکتے اور بات کرتے ہو کرائسس کی۔ سعدی بالکل ٹھنڈا پڑ گیا۔ حنین کو لگا وہ نیلا پڑ جائے گا، مگر نہیں پڑا۔ ہر زہر نیلا نہیں کرتا۔ آپ نے آج کہہ ہی دیا۔ زمر نے سر جھٹک کر رخ موڑ لیا۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ پڑ رہی تھی۔ ڈراپ می۔ اس کو دیکھے بنا 2 لفظ بولے۔ حنین بس اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سر ہلا کر کار اسٹارٹ کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میں آپ کے پاس نہیں تھا۔ میرا ٹیسٹ تھا پھوپھو، اور میں فیل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ حنین کو لگا سعدی کی آنکھوں میں آنسو ہے، یا شاید اس کی اپنی آنکھیں نم تھیں۔ وہ دل گرفتہ سی پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اٹس اوکے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، زمر نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ گھر آیا تو خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی، اور امی البتہ اتنی خاموشی سے آ کر نہیں بیٹھی تھی۔ ان کے پاس سوال تھے۔ کیا رہا؟ کون کون ملا؟ کھانے میں کیا تھا؟ مگر حنین اور سعدی کے پاس ان کے جواب نہ تھے۔ سعدی نے حنین کو پہلے ہی کچھ بتانے سے منع کر دیا تھا کہ امی دل کی مریض تھی۔ سیم دنیا مافیا سے بے خبر نیم دراز سو رہا تھا۔ تیسرا منظر، ان کے جلووں کو زندگی کہہ کر اپنی نظر کا وقار کھو بیٹھے۔ کنٹرول روم میں اندھیرا تھا، صرف بڑی اسکرینز کی روشنیاں ان کے چہروں کو چمکا رہی تھی۔ ہاشم ٹانگ پہ ٹانگ جمائے مٹھی لبوں پہ رکھے پارٹی کی فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ نوشہرہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، اور جہارات بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ خاور کنٹرول پہ بٹن دباتا ویڈیوز آگے پیچھے کر رہا تھا۔ سارا گھر ڈی بگ کروا لیا ہے، اس نے کچھ نہیں رکھا۔ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تمہاری پوری فوج کی موجودگی میں وہ ہاشم کے کمرے میں داخل کیسے ہوا؟ وہ ضبط کھو کر خاور پہ برس پڑی۔ اس نے کچھ نہیں رکھا، وہ کچھ لے کر گیا ہے۔ ہاشم غور سے اسکرین کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اور ڈی اے اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ نوشہرہ کو اپنے علاوہ ہر ایک پہ شک تھا۔ ناممکن۔ پھر ایک دم ہاشم سیدھا ہوا۔ اسے پیچھے کرو۔ خاور نے ریوائنڈ کیا۔ کیک ٹیبل پہ شہرین کیک کاٹ رہی تھی۔ پھر اس نے سونیا کی پلیٹ سے دل نکال کر ایک ڈش پہ رکھا۔ اب وہ فیونا سے کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر فیونا ڈش اٹھائے سعدی کے ٹیبل تک گئی۔ نظروں کے تبادلے، ہاشم کے لب بھیج گئے۔ یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ جواہرات کو حیرت ہوئی، حالانکہ وہ اس کے سامنے کئی دفعہ ملے تھے۔ وہ اتنے سال میری بیوی رہی ہے، اور سعدی فارس کا بھانجا ہے، وہ یقیناً ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ہاشم اکتا کر بولا۔ نگاہیں ابھی تک ان پہ ہی تھی۔ اس دل پہ سونیا لکھا ہوا تھا نا، اس نے یہ سعدی کو کیوں بھجوایا؟ یوں ہی مہمان نوازی کر رہی ہوں گی۔ نوشہرہ نے حمایت کرنے کی صحیح کی۔
जहारात ने खामोशी से उसे घूरा। वो चुप हो गया। हाशिम एकदम उठा और तेज़ी से बाहर निकल गया। बमुश्किल 1 मिनट बाद वो इसी तरह वापस आया। खावर बाहर जाओ, तहक्कुम से कहा तो खावर फौरन बाहर निकल गया। मेरा लैपटॉप बाहर क्यों निकला पड़ा है? किसने निकाला था? फिर उसने चौंक कर नौशहरवा को देखा। तुम्हें मेरा पासवर्ड क्यों चाहिए था? वो शहरी को आपके हनीमून की पिक्चर्स। तुमने उसके सामने मेरा पासवर्ड डाला। वो गैज़ और गज़ब से घुर्राता हुआ उसके सर पे पहुंचा। नौशहरवा ने नासमझी से उसे देखा। जी मगर उस मतलब परस्त औरत के पास सब तस्वीरें हैं। उसने तुम्हें इस्तेमाल किया पासवर्ड लेने के लिए, और ये तुम्हारी शहरी ने उस घटिया आदमी को मेरा पासवर्ड दे दिया। ये वो हिज़यानी अंदाज में चिल्लाता स्क्रीन की तरफ इशारा कर रहा था। नहीं, शहरी ऐसा नहीं कर सकती। नौशहरवा शॉक्ड था। तुम्हें क्या लगता है क्यों छोड़ा था मैंने उसे? वो एक मतलब परस्त औरत है, मक्कार और खुदगर्ज। उसने शादी के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया, और उसने पता नहीं मेरा कंप्यूटर खोलकर क्या क्या देखा होगा। हाशिम का सर चकरा कर रह गया। शायरी ऐसा नहीं कर सकती भाई, आपको। बकवास बंद करो। हाशिम ने उसे गिरेबान से पकड़कर दीवार से लगाया और सुर्ख पड़ती आंखें उसकी शशदर आंखों में गोया गाड़ कर बोला, मैंने अगर किसी चीज़ को इग्नोर किया है तो इसलिए कि शायद तुम्हें खुद ही अकल आ जाए। वो तुमसे शादी करे या किसी से भी, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छा होगा अगर तुम खुद इस बेवकूफ़ों की जन्नत से बाहर निकल आओ। झटके से उसने दम पर खुद खड़े नौशहरवा का गिरेबान छोड़ा, फिर बालों में हाथ फेरता चलता हुआ खुद को पुरसुकून करने लगा। जहारात अपनी जगह साकित खड़ी थी। वो जानती है तुम उसे पसंद करते हो। अब के वो बोला तो लहजा निस्बतन नर्म था, और वो इतनी खुदगर्ज है कि तुम्हें धोखा देने में उसने लम्हा नहीं लगाया, और वो भी उस शादी के लिए। पता नहीं उसने 13-14 मिनट में क्या क्या देखा होगा। वो थक हार कर कुर्सी पे बैठ गया। तुमने इतने अहम डॉक्यूमेंट्स लैपटॉप में क्यों रखे थे? अच्छा, अब मैं अपनी रगों से खून भी निकाल लूँ, इस डर से कि कोई खंजर ना घोंप दे। और बहुत कम डॉक्यूमेंट्स है लैपटॉप में, और वो भी सिक्योरिटी की तहों में। नौशहरवा नज़र झुकाए खड़ा था। उसे यकीन आ गया था, और इसीलिए उसे यकीन नहीं आ रहा था। जहारात ने उसकी कोहनी को नरमी से छुआ। इस सब में तुम्हारा कसूर नहीं है। 10-15 मिनट में वो कुछ भी नहीं पढ़ सकता। हाशिम ने सर उठाकर उसे देखा। ये तुम्हारी गलती नहीं है शेरू, जाओ जाकर सो जाओ। और रही शहरीन, तो तुम उससे कोई रिश्ता जोड़ना चाहते हो तो जोड़ लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बस सोच समझ कर करना जो भी करना। जाओ, शाबाश, आराम करो। वो बड़े भाई से बाप बनने में देर नहीं लगाता था। सॉरी भाई। उससे निगाह मिलाए बगैर शेरू ने बहुत सी बातों की माजरत एक साथ की और कमरे से निकल गया। जहारत हैरान नज़रों से हाशिम को देख रही थी। आपको क्या लगा था मैं नहीं जानता? मुझे ये लग रहा है कि शायद मैं ही तुम्हें नहीं जानती। वो सते हुए चेहरे के साथ मुस्कुराई, फिर उसके कंधे पे हाथ रख कर दबाया। वो कल का बच्चा, वो कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर कुछ किया भी तो मेरे पास उसका हल है। जाओ, चेंज करो और सो जाओ। हाशिम ने आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। तुम हिसाब दोगे शादी? चौथा मंजर। सबने मिलाए हाथ यहाँ तेरगी के साथ। कितना बुरा मजाक हुआ रोशनी के साथ। इतवार को सिवाय सूरज के सब कुछ ही सुस्ती से तुरा हुआ था। जुमर फजर के बाद सोई तो फिर देर से उठी, और उसकी आंखें अभी तक सुर्ख थी। घुंघराले बाल हाथों से समेटते वो सराहने पड़े फ़ोन की तरफ मुतवज्जो ही जो बजे जा रहा था। गहरी सांस लेकर उसने कॉल ले ली। कहिए हाशिम। वो जो अपने घर के अंदरूनी जिम में ट्रेडमिल पे भाग रहा था बेख्तियार रुका।
ہینڈز فری کان میں پکا کیا اور تولیے سے چہرہ خشک کرتے ہوئے بولا، میں اپنے ملازم کی بے وقوفی پہ معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ جو ہوا اس میں میرا قصور نہیں تھا۔ زمر کی آنکھیں پھر سے جلنے لگی۔ سعدی کا آخری چہرہ یاد آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کو پالا تھا، بڑا کیا تھا۔ اس کو دکھ میں دیکھ کر دکھ بڑھ جاتا تھا۔ ایک غلطی پہ اتنا تو نہ سناتی۔ وہ خاموش رہی۔ ہاشم نے تولیے سے گردن کی پشت رگڑتے ہوئے دوبارہ کہا، اور میں کسی بھی ایسے واقعے کی وجہ سے اپنے اور آپ کے ورکنگ ریلیشن شپ کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ پھر جوس کی بوتل اٹھائی اور منہ سے لگائی۔ تمتماتے چہرے پہ تناؤ تھا، احتیاط تھی۔ زمر نے پیر بیڈ سے اتارے، فون کندھے اور کان کے درمیان رکھا، پونی میں بال جکڑے۔ میرا اور آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ 2-3 پہ مبنی ہے ہاشم۔ 1 ہم ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں۔ 2 ہم ایک دوسرے کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ اور 3 اس سب کے باوجود ہم بہت عزت سے ایک دوسرے کے کام آتے رہتے ہیں۔ اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم ظاہر کریں کل کچھ بھی نہیں ہوا۔ چپل پہن کر وہ کھڑی ہو گئی۔ درست، وہ ذرا سا مسکرایا۔ مسز جواہرات کا نیکلیس مل گیا؟ اس نے ذرا ٹھہر کر پوچھا، اور ہاشم کی آنکھوں میں بہت کچھ سمجھتی ہوئی مسکراہٹ اتری۔ میری طرف سے وہ نیکلیس جہنم میں چلا جائے۔ گڈ۔ زمر نے فون بند کیا تو مسکراتے ہوئے مڑا۔ نوشہرہ جم میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ رات والے لباس میں تھا، بکھرا، مزمحل، جبکہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس ہاشم کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ ایک پرسکون نیند کے بعد جاگا ہے۔ بھائی، مجھے معاف کر دے، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ وہ قریب آیا تو اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ ہاشم نے ہینڈز فری کان سے نکالتے ہوئے نرمی سے اسے دیکھا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، شہری نے تمہیں استعمال کیا ہے۔ یہ نام سن کر نوشہرہ کی آنکھوں میں ملال ابھرا۔ اس کی چوٹ صدمے سے غم کے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ اس سے اگلا مرحلہ غصہ اور پھر انتقام تھا۔ وہ مجھے یوں ایکسپلائٹ کرے گی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ ایک دن میں جمع تعظیم کے سیگے سے واحد غیر تعظیم پہ گرا دی گئی تھی۔ یہ بات تمہیں مجھ سے نہیں، اس سے کہنی چاہیے۔ میں سونیا کو ڈراپ کرنے ادھر جا رہا ہوں، چینج کرو اور میرے ساتھ آؤ۔ ہاشم نے اس کا کندھا تھپکا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بڑے بھائی کو شکوہ کنو نظروں سے دیکھا۔ اور وہ سعدی، اس کی کیا سزا ہوگی؟ اس کی سزا شروع ہو چکی ہے، وہ پکڑا گیا ہے۔ زمر نے نیکلیس اس کی جیب سے برآمد کر لیا ہے، ابھی کال کی تھی اس کو۔ ڈی اے ڈسٹرکٹ اٹارنی نے خود بتایا؟ وہ حیران ہوا۔ اس کے لہجے نے بتایا؟ اس نے خود نیکلیس کا پوچھا؟ اس کی آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ سعدی اپنا اعتماد کھو چکا ہے۔ تیار ہو جاؤ۔ نوشہرہ کے شانے کو تھپ تھپا کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ادھر زمر کے گھر میں صداقت بڑے ابا کی چائے لیے ان کے کمرے تک آیا تو دیکھا وہ فون پہ بات کر رہے تھے۔ چہرہ جھکا تھا اور آواز تھکی تھکی سی لگتی تھی۔ صداقت چائے رکھ کے خاموشی سے چلا گیا۔ ادھر وہ فون پہ کہہ رہے تھے، کیا واقعی ایسا ہوا؟ تم لمحے بھر کے لیے یہاں سے دور واقع چھوٹے باغیچے والے گھر میں آؤ تو لاؤنج میں حنین صوفے پہ بیٹھی فون کان سے لگائے برہمی سے کہہ رہی تھی، ابا، زمر پھوپھو نے بھائی کی بہت انسلٹ کی، ان کو اس کا حق نہیں تھا۔ وہ نیکلیس آیا کہاں سے؟ کسی نے ڈال دیا ہوگا بھائی کی جیب میں، میرا بھائی کوئی چور تھوڑا ہی ہے۔ ہاشم، ابا نے سر جھٹکا، مجھے وہ ہمیشہ ناپسند رہا ہے، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ گھر آئے مہمانوں کے ساتھ یہ کرے گا۔ ہاشم بھائی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ ترنت بولی تھی۔ زمر پھوپھو کا قصور ہے،
وہ فارس ماموں کی رہائی کا بدلہ بھائی سے لے رہی ہے۔ ان کو ماموں سے بہت بہت دور اندر حنین کے اندر کچھ ڈوب کر ابھرا۔ سمجھ نہیں آیا کون سا لفظ استعمال کرے اور اسے کیا تعبیر دے۔ پھر دل کو سخت کر کے بولی، ان کو ماموں سے بہت نفرت ہے، اس لیے وہ ایسا کرتی ہے۔ اس نے فارس کے خلاف گواہی تک واپس لے لی تھی حنین، اور وہ کیا کرے؟ مگر کیا ایسے ماموں کی زندگی کے 4 سال واپس آ جائیں گے؟ آپ ملے ان سے؟ نہیں نا، دیکھا ہے کیسے اکھڑے اکھڑے زندگی سے بیزار لگتے ہیں۔ پہلے تو جوکس بھی کرتے تھے، مزے کی باتیں کرتے تھے، کم گو تھے، مگر جب بھی بولتے مزہ آتا تھا۔ اب صرف دل دکھتا ہے۔ وہ آزردگی سے کہہ رہی تھی، زمر کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھو تو وہ حق بے جانب ہے۔ اس کو جس طرح دکھایا گیا وہ کیسے یقین نہ کرتی؟ بات یہ ہے بڑے ابا کہ ماموں ان سے زیادہ حق بے جانب ہے۔ یہ وہ آخری بات تھی جو حنین نے کہی تھی۔ اور آپ کب تک پھوپھو کے پگھلنے کا انتظار کریں گے؟ میرا بھائی کہتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا توکل نہیں، سستی ہوتا ہے۔ کچھ تو کرنا پڑتا ہے ابا۔ بھائی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے میں نے کل رات۔ کیا وہ اب کبھی بھائی سے اچھے سے بات نہیں کریں گی؟ بہت محبت کرتا ہے بھائی ان سے، صرف بھائی۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس نے خود سے بھی نظر چرائی تھی۔ ابا نے خاموشی سے فون رکھ دیا تھا۔ اب ان کو کچھ کرنا تھا۔ 5واں منظر۔ خوشی کی بات نہیں ہے کوئی فسانے میں، وگرنہ عذر نہ تھا آپ کو سنانے میں۔ زمر کال ختم کر کے باہر آئی تو بڑے ابا لاؤنج میں اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سامنے والے صوفے پہ آ بیٹھی۔ بڑے ابا نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں اور ناک گلابی پڑ رہی تھی۔ صداقت نے چائے لا کر رکھی تو وہ سر جھکائے چینی ملانے لگی۔ پارٹی کیسی رہی؟ تم رات بنا بات کیے ہی اندر چلی گئی تھی۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کے پوتے یا پوتی نے سویرے ہی فون کر کے ساری بات نہیں بتائی؟ اس کی آواز بھاری تھی، شاید وہ رات کو روئی تھی۔ وہ کسی کے سامنے نہیں روتی تھی، وہ مضبوط تھی۔ بڑے ابا کو ہر مضبوط انسان پہ اب ترس آتا تھا۔ حنین نے بتایا ہے سب، مگر میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ زمر کف زبوں سے لگا کر ٹی وی کی سمت دیکھنے لگی۔ اس کا رنگین شو جاری تھا۔ لاؤنج میں پھر بھی خاموشی محسوس ہوتی تھی۔ دونوں منتظر تھے۔ پھر وہی بول اٹھی، اس کو پیسے چاہیے تھے تو مجھ سے مانگتا، کوئی مسئلہ تھا تو مجھے بتاتا، مگر شدت سب سے آنکھوں میں گلابی لکیریں ابھرنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے اس نے چوری کی ہے؟ وہ نیکلیس اس کے پاس سے ملا ہے۔ وہ اندر کمروں میں بھی گیا تھا۔ وہ اسی لیے آنے پہ راضی ہوا تھا کہ پارٹی گھر پہ ہے، ورنہ پہلے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے اس کے بعد کیا لگنا چاہیے سوائے اس کے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا؟ بڑے ابا تھک کر جذبات میں سر ہلانے لگے۔ ہاں، وہ بڑا ہو گیا ہے، دھوکے دینے لگ گیا ہے، فریب کار بن گیا ہے۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ زمر کے دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا۔ فریبی اور شادی؟ کچھ اندر تڑپا تھا۔ ایسے مت کہیے، طنز میں بھی نہیں۔ نہیں، طنز نہیں، سچ ہے یہ۔ وہ کتنے آرام سے سب کو دھوکہ دیتا ہے نا؟ اور تمہیں تو پہلی دفعہ دھوکہ نہیں دیا اس نے۔ وہ جو 2 انگلیوں سے کن پٹی مسل رہی تھی چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ دھوکے باز ہے۔ اس سے فریب کی ہی توقع کرو زمر۔ ان کی آواز بلند ہونے لگی۔ الفاظ کی نسبت لہجہ مختلف تھا، عجیب تھا، چونکا دینے والا تھا۔ مت کہیے، کچھ مت کہیے۔ اور وہ متوحش ہو کر ان کو روکنا چاہتی تھی۔ وہ کچھ نہیں سننا چاہتی تھی۔ تم نے اس سے کہا وہ تمہاری تکلیف نہیں سمجھ سکتا۔ ظاہر ہے وہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟
اس نے تو تب بھی تمہیں دھوکہ ہی دیا تھا۔ زمر کے لب ات کھلے رہ گئے۔ ٹوٹے کانچ سے اس کا دل زخمی کیا جا رہا تھا۔ بڑے ابا اپنی جگہ سے آگے ہوئے، ذرا جھکے، زمر کی آنکھوں میں جھانک کر کہنے لگے، یاد ہے وہ یورپین عورت جس نے تمہیں گردہ دیا تھا؟ زمر نے سر بھی اس بات میں نہ ہلایا، وہ بس ان کو دیکھ رہی تھی۔ زمر، اس عورت نے گردہ نہیں دیا تھا، تمہیں وہ گردہ سعدی نے دیا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی، پھر مڑی، کھڑکی کے پٹ زور سے دھکیلے، تازہ ہوا میں دمے کے مریض کی طرح منہ کھول کر آنکھیں بند کر کے سانس لینے کی کوشش کی۔ وہ لڑکا کتنا جھوٹا ہے نا، اس نے تم سے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، سب اس نے پلان کیا تھا۔ اس کا خون، گردہ سب تمہارے جیسا تھا، مگر دل تم سے بڑا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ میرا ٹیسٹ ہے، میں تیمارداری کر کے نمبر بنا لوں یا پڑھائی کے بہانے نظروں سے غائب ہو کر اپنا فرض ادا کروں، اور اگر برا بنتا ہو تو بن جاؤں، مگر اس ٹیسٹ میں فیل نہیں ہونا چاہیے مجھے۔ کمر کو کاٹ کر گردہ نکالنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے زمر، اس کو پتہ ہے۔ وہ لڑکا آج ایک گردے پہ ہے، جب تم ہسپتال میں تھی تو وہ بھی قریبی کمرے میں ایڈمٹ تھا، مگر اسے تو ہمدردی بھی نہیں ملی۔ وہ 4 سال سے خاموشی سے تمہاری سرد مہیلی برداشت کرتا آ رہا ہے، اور تم کہتی ہو وہ تمہاری تکلیف نہیں سمجھتا۔ اس نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا، شاید اب وہ نیلی پڑنے والی تھی۔ صرف دمے سے ہی رنگ نیلا نہیں پڑا کرتا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رک رک کر الفاظ نکلے، اس سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ وہ کھڑکی کو پکڑے کھڑی تھی، تھکن سے آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ بہت غدار ہے میرا بیٹا زمر، میں نے کتنی منت کی تھی اس کی، مگر وہ کہتا تھا اگر پھوپھو کو پتہ چلا کہ یہ میرا گردہ ہے تو کبھی نہیں لیں گی۔ پھوپھو مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میں ان کا بھائی بھی ہوں، دوست بھی، بیٹا بھی۔ وہ مجھے تکلیف سے نہیں گزار سکتی، ایسے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی۔ میں آج بھی نہ بتاتا اگر تم رات کو اس کو یہ نہ جتاتی۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ گردہ کٹنے کی تکلیف زیادہ بڑی تھی یا دل کٹنے کی؟ اس سوال کو تو جواب کی ضرورت ہی نہ تھی۔ وہ پس مردہ نہیں چہرے کے ساتھ اس کی پشت دیکھ رہے تھے۔ اگر آج تمہارے پاس ایک گردہ ہے تو اس کی وجہ سعدی ہے۔ وہ دھیرے سے پلٹی، اس کی آنکھوں کی گلابی لکیریں سرخ پڑ چکی تھی، شاید ان میں نمی بھی تھی۔ بھلے وہ انہیں نہ گرنے دے، مگر وہ بہرحال آنسو تھے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج اس کے پاس ایک گردہ ہے تو اس کی وجہ میں ہوں، اور یہ سوال نہیں تھا سو اس کا کوئی جواب بھی نہ تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اس کو دیکھتے رہے۔ جواب کا انتظار اسے بھی نہ تھا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کھڑکی اب پوری کھل چکی تھی اور تازہ ہوا بہت امید افزا تھی۔ اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ کل سن سکیں گے۔